शक्ल व सूरत में भी मर्द हूँ और मेडिकल मुआयने के बाद भी कोई मर्दाना कमज़ोरी साबित नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। इसी वजह से शादी से भी इनकार करता हूँ। मुझ में औरतों के लिए ज़ीरो अट्रैक्शन है, जबकि मर्दों में बहुत अट्रैक्शन महसूस होती है। ये चीज़ हो रही है। वाला ताल्लुक औलिया अल्लाह वो नहीं होगा जो नबी इस्लाम के तरीके से हट के। फिर आप फरमाया तुम रोज़ाना रोज़ा क्यों रखते हो? अल्लाह को रोज़ाना रोज़ा रखने वाला तो ऐसा है गोया उसने रोज़ा रखा ही नहीं। ये भी अगला सवाल है, क्या ट्रांसजेंडर या हिजरा अपनी मर्जी से अपना जेंडर इख्तियार कर सकता है? हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। एक भाई हैं जिन्होंने सजेस्ट किया। आप लोगों को पता ही है गाइज, जितनी भी वीडियोज पे हम लोग रिएक्शन करते हैं मोस्ट ऑफ द वीडियोज आप लोगों के द्वारा ही सजेस्ट करी हुई होती हैं। कभी कोई लिंक देता है तो कभी कोई वीडियो का नाम लिख के डालता है, या कभी कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताता है। रिएक्शन बाबा .official हमारा इंस्टाग्राम है गाइज, आप लोग भी जरूर फॉलो करिए। और आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ विचार हैं तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। तो आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं मोहम्मद इंजीनियर अली मिर्जा साहब का वीडियो है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का वीडियो है। इनके तो मैंने बहुत ही सारे वीडियोज पे रिएक्शन किया है। तो आज का जो वीडियो है वो है जीन्स तब्दील करना हराम, जेंडर चेंजेस इसको बोलते हैं। तो एक्चुअली गाइज आप लोगों को पता ही है इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना आजकल। जैसे कि इंडिया की बात कर लें, LGBTQ कानून था, वो LGBT करके है जो कानून, उसको मतलब मान्यता दे दी गई है। ये सब चीज़ें कि बायोसेक्सुअल जो बोलते हैं कि पुरुष पुरुष के साथ शादी कर सकता है, महिला महिला के साथ कर सकती है, बायोसेक्सुअल्स गे, ये सब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं आजकल। तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। और दूसरी बात ये, बहुत सारे लोग जीन्स ही तब्दील कर लेते हैं, यानी चेंज कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं लड़के से लड़की बन जाते हैं। मैंने तो इंस्टाग्राम रील्स पे देखा है बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं लड़की लड़का बन जा रही है। तो ये सब क्या है, मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम धर्म जो है वो इन सब चीज़ों को कैसे देखता है, किस नज़रिए से देखता है, वो सब अब क्लियर किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। होपफुली गाइस ये वीडियो बहुत अच्छा हो। और आप लोगों के क्या विचार हैं जो ये सब चीज़ें चल रही हैं आजकल, कितनी गलत हैं, क्या समय, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें सीखने को मिले और आपके कमेंट से और भी लोगों को सीखने को मिले। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और गाइज आप लोग चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइज। और बहुत भाई हैं जो कि अभी रिसेंट ही कई सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि जो दीक्षा जी हैं वो बस लाइक करें और सब्सक्राइब करें बोलते हैं। सच बता रहा हूँ, कई सारे कमेंट थे। तो गाइज पता नहीं, मैं तो कई बार बोला है कि बोला कर पर नहीं बोलती है, तो कोई मौका कहाँ देते हो बोलने का? अरे उसने भी ऐसी कमेंट में मुझसे बोला कि मौका नहीं देता, तो मैं क्या मौका दूं तुम्हें, लो तुम बोला करो। फिर अब क्या, अब तो आपने बोल दिया, नेक्स्ट टाइम तुम बोलना है ना। फिर ये चीज है ना गाइज, अब ये बोला करेगी, अब धीरे धीरे सीख रही है। अली भी बहुत क्रिटिकल सवाल आ रहा है। या अल्लाह खैर। या अल्लाह मैं खैर। ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में भी मर्द हूँ और मेडिकल मुआयने के बाद भी कोई मर्दाना कमज़ोरी साबित नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। इसी वजह से शादी से भी इनकार करता हूँ। मुझ में औरतों के लिए ज़ीरो अट्रैक्शन है, जबकि मर्दों में बहुत अट्रैक्शन महसूस होती है। ये चीज़ लेकिन हो रही मर्दों है। वाला ताल्लुक तो आपकी वीडियो की रोशनी में हराम ही दिखाई देता है। प्लीज़ मुझे बताएं इस्लाम में मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या शादी करूं या ना करूं? मेहरबानी फरमाकर डिटेल जवाब दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात यह है कि मेरी वीडियोस की रोशनी में ये जो है वो कौम लूत वाला अमल हराम नहीं है, बल्कि सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में हराम है। जी, जामिया तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में हदीस है कि जो कौम लूत का सा अमल करे जी वो लानती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला हक कहने से नहीं शर्माता। जामिया तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में अल्लाह ताला मना करता है कि तुम अपनी बीवियों के साथ कौम लूत वाला अमल करो। और तिरमिज़ी अबू दाऊद में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने इस चीज़ को हराम करार दिया है कि कोई मर्द के साथ ऐसा अमल करे या कोई मर्द किसी औरत के साथ ऐसा अमल करे। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसके ऊपर मेरा सेक्स के ऊपर एक डिटेल लेक्चर है, मसला नंबर 155, वो आप देख लें। लेकिन वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बार बार कहता हूं कि मेरे सेक्स के ऊपर रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो एक ही लेक्चर है जिसके क्लिप बने हुए हैं। औरतें औरतों में बैठ के देखें, मर्द मर्दों में, यानी इख्तलात में ना देखा जाए। उसके शुरू में मैंने अनाउंसमेंट ये की थी। बाकी तो मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर आए दिन, आपको पता है यहाँ तो वो लाल दाढ़ी वाली सरकार जो है वो रोज़ाना उन्होंने कोई ना कोई सेक्सी किस्म का क्लिप चढ़ाया होता है। मेरी एक कॉम्पिटेंसी नहीं, सीधी सी बात है। लाल दाढ़ी सरकार पाकिस्तान में उसको बंद कर दिया था इस टॉपिक को।
چونکہ یہ ٹرانسجینڈرز کا جو ایشو ہے ہیجڑوں والا اور مخنثین والا، یہ چونکہ ایک کریٹیکل ایشو ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہیں، ایسے جو شخص ہے اس کو سب سے پہلے میڈیکلی اپنا علاج کروانا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہیجڑا تو نہیں ہے. اور یہ ہیجڑا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی پیدا کیا ہے، اس طرح لوگوں کو بنایا ہے، اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کسی کو آر نہیں دلانی چاہیے. اور نہ اس حوالے سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے آپ اس کے اوپر کوئی اس طرح کے کامنٹس پاس کریں. ٹھیک. جو مخنث ہیں جی ان کے بارے میں آپ کو احادیث مل جائیں گی. ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہیجڑے کی آپ کو شکایت کی گئی کہ اس نے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگائی، یعنی عورتوں کی مشابہت اختیار کی، تو آپ نے اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا. لیکن یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے تو وہاں پہ ایک ہیجڑا بیٹھا ہوا تھا. مخنث کہتے ہیں عربی میں ہیجڑے کو، تیسری مخلوق بھی ہم کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں خسرا بھی کہہ دیتے ہیں جی. اور ٹرانسجینڈر کہہ دیتے ہیں انگلش کے اندر. تو وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ام سلمہ کا جو بھائی تھا یعنی نبی علیہ السلام کا سالہ، وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ عنقریب اللہ تعالیٰ طائف میں جب مسلمانوں کو فتح دے گا تو وہاں میں تمہیں ایک عورت دکھاؤں گی، جب وہ جاتی ہے تو اس کو 4 بل پڑتے ہیں پیٹ پہ اور جب آتی ہے تو 8 بل پڑتے ہیں. یعنی وہ اس کی، عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس کے موٹاپے کی تعریف کر رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہیجڑے کو اٹھایا اور ام سلمہ سے کہا یہ مخنث تمہارے پاس نہ آیا کریں. اس طرح کے مخنث جو عورتوں کی اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں. ویسے ایک ہیجڑے کا اور عورت کا پردہ کوئی نہیں ہے، اس کے اندر تو عورتوں کے لیے اٹریکشن ہی کوئی نہیں ہوتی. لیکن اس طرح کے ہیجڑے جو میں اس پہ بات کر رہا ہوں، ڈسکشن کرتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی، وہ یعنی جو اس قسم کے ہیجڑے ہیں ان کو تو عورتوں کے پاس بیٹھنے کی مخنثین کو اجازت نہیں ہے. جی. باقی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا وہ لوگوں کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں نے آپریشن کروائے ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ ایک نیا بہت لوگ کرتے بھی ہیں ایسے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو ایشو یہ بتا رہے ہیں نا، اس میں ان کو بالکل شادی نہیں کرنی. انہوں نے شادی کے بارے میں پوچھا ہے، ظاہر ہے نا مرد کو تو شادی کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ تو عورت کے قابل ہی نہیں ہے. پہلے تو عورتیں خاموش ہو جایا کرتی تھیں، اب تو عورتیں خاموش نہیں رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں بھی کافی لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور عموماً اولاد جو نہیں ہو رہی ہوتی، زیادہ تر کیسز میں مردوں کے کمزوری پائی جاتی ہے. جی. لیکن وہ عورتوں کے سارے ٹیسٹ عورتوں کے کروائے جا رہے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی خرابی مرد کے اندر نکلتی ہے. کئی عورتیں ہیں جنہوں نے پوری زندگیاں اسی طریقے سے گزارتی ہیں اور بعد میں یہ نہیں پتہ چلا کہ اس طرح کا مسئلہ تھا. تو ایسی عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر مرد میں کوئی اس قسم کا عیب موجود ہے پہلے تو میڈیکلی علاج کروایا جائے. اگر علاج پاسبل ہو، بعض اوقات نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتا. میں ذرا کوڈ ورڈز میں بات کروں گا اور یعنی کیونکہ ہر قسم کے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو پھر علاج کروانا چاہیے. کسی یعنی میڈیکل اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں جو اس فیلڈ کے اندر ہے. اور اگر پھر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا ایشو ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کے لیے تو ٹیشن نہیں ہے. رہا باقی مردوں میں ٹیشن والا مسئلہ تو ویسے ہی حرام ہے، صبر کریں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، اے نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. نکاح کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یہاں پہ اسپیسیفکلی اس اعتبار سے کہا گیا ہے استطاعت کہ وہ فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو، تبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ روزوں کے ذریعے شہوت ٹھنڈی کرے. اب اگر وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے لیکن دوسری استطاعت نہیں ہے عورتوں والی تو ظاہر ہے وہ تو نہیں پھر شادی کرے گا. اور اگر مردوں والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ خوف خدا کرے اور اس گناہ سے توبہ کرے، اپنا میڈیکل علاج کروائے اور روزے رکھ کے اپنے معاملات کو سیدھا کرے، اللہ کی طرف رہے. عموماً ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو لت پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی ایک لت ہے نا جی. یہ تو صرف ان لوگوں کو نہیں ہے، کہ شادی شدہ لوگوں کو بھی لت پڑی ہوئی ہے. اور معذرت کے ساتھ مطلب مدرسوں میں یہ کام بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے. میں سارے مدرسوں کو اور سارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن
جو لوگ مدرسوں سے پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے یہ معاملات اسکولوں کے اندر کم ہوتے ہیں کیونکہ ہاسٹل وغیرہ نہیں ہوتے، ادروائز اسکولوں میں بھی اگر ہاسٹل شروع ہو جائیں تو مدرسوں سے بھی زیادہ کام اٹھ جائے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی ٹیچرز کے لیے نہیں ہوتی. ویسے تو اس طرح کے واقعات اسکولوں کے لیے بھی رپورٹ ہوتے ہیں، یہ بھی یعنی میڈیا کی بھی 2 نمبری ہے، صرف مدرسوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسکولوں کو بھی کرنا چاہیے جہاں پہ اس طرح کی برائی ہو رہی ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ مدرسوں میں یہ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس چانس زیادہ موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ تو بیچارے ماں باپ تو غربت کی وجہ سے بچے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں، بعد میں استادوں کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں. تو میں اب اس میں کوئی زیادہ یعنی ولگر گفتگو کرنا نہیں چاہتا. آپ کو مدرسوں کا معاملہ پتہ ہے، اگر آپ نے اس معاملے میں میرا کلپ دیکھنا ہے، وہ بڑا سخت کلپ تھا عبدالستار ایدھی صاحب کے اوپر جب ایک مفتی نے کامنٹس کیے تھے، میرا وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، تو وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. عبدالستار ایدھی انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ ٹاپ پہ کھل جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ. ٹرانسجینڈرز یعنی ہجرہ ہونا کیا معاشرتی مسئلہ ہے یا کہ بایولوجیکل مسئلہ ہے؟ بایولوجیکل تو ہے، یہ تو چیز اسٹیبلش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بالخصوص یہ معاشرتی مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ لوگوں نے سورس آف انکم اس کو بنا لی. یعنی ہم بھی آپ بھی جانتے ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل نارمل تھے، انہوں نے ہجڑا بن کے کمائی کا ذریعہ پھر یہاں پہ لوگ آپریشن بھی کروا کے خود اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو یہ تو حرام ہے. قرآن حکیم میں واضح ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. جی. تو یہ تخلیق کو بدلنا ہے کہ اللہ نے کسی کو مرد بنایا اور وہ اپنا آپریشن کروا کے عورت بن جاتا ہے یا اپنی وہ والی ساری چیزیں ختم کروا دیتا ہے. یہ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی یہ مردانہ قوت کو ختم کروانا چاہتے ہیں آپریشن کے ذریعے. اس زمانے میں بھی آپریشن ہوتے ہی تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا، قطعاً منع فرمایا. صحیح. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے تو 3 اصحاب آئے، ام المومنین سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات کی روٹین کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا. تو انہوں نے ان میں سے ایک نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائے ہیں، میں تو روزانہ روزہ رکھا کروں گا. دوسرے نے کہا میں روزانہ پوری رات جاگ کے نفل پڑھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، شادی کر کے تو جھنجھٹ پالنے والی بات ہے، میں اللہ کی عبادت میں وقت گزاروں گا. یہ تینوں سٹیٹمنٹ دے کے وہاں سے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو ان تینوں کے بارے میں بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آپ فرمایا بلاؤ ان کو. بلایا گیا. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. بے شک. یعنی تقوی کی نشانی یہ کام نہیں ہے. جی ہاں. یہ لادہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بزرگ نے 40 سال تک عشاء سے فجر پڑھی. یہ متقی ہونا نہیں ہے، یہ سرکس ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور نکاح تو میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو آپ کے نکاح پڑھاتے وقت حدیث پڑھی جاتی ہے نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں. عبداللہ بن عمر بن عاص کی جب شادی ہوئی تو ان کی بیوی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ یہ پوری رات نفل پڑھتا ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تیری. آپ کے بزرگ کہتے ہیں جی وہ ابو بکر شبلی جو تھے جنید بغدادی کے خلیفہ کے مرشد، وہ سری سکتی کے تھے نا مرید آگے ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی. وہ کہتے ہیں نہیں روزانہ وہ نا آنکھوں میں نمک کا سرما لگایا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی نیند ہی آنکھیں ٹر گیا ہونی ہے، نیند کی تو جانی ہے. اور کہتے ہیں سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم روزانہ اگر جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے. امام بخاری نے اس طرح کی احادیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. آپ کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، پوری رات جاگنا یہ کرتب ہے اور کرامت ہے، اور نبی علیہ السلام اسے مکروہ گردان رہے ہیں، اس سے منع فرما رہے ہیں.
اولیاء اللہ وہ نہیں ہوگا جو نبی اسلام کے طریقے سے ہٹ کے. پھر آپ فرمایا تم روزانہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کو روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اگر تم نے روزے رکھنے ہی ہے نا تو عبداللہ داؤدی روزے رکھا کرو. ایک دن روزہ رکھا کرو, ایک دن چھوڑ دیا کرو, یا مہینے میں 3 روزے رکھ دیا کرو. ان کا نہیں یا رسول اللہ 3 روزے نہیں, میں زیادہ استطاعت رکھتا ہوں. الٹیمیٹلی آپ فرمایا چل ایک دن رکھا کر, ایک دن چھوڑ دیا کر. جب وہ بوڑھے ہو گئے نا, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے اب یاد آ رہا ہے میں 3 پہ اکتفا کر لیتا, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے. اور اس سے بھی آسان طریقہ صحیح مسلم میں جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے, چاہے کنزیکٹیو ساتھ رکھے چاہے پورے مہینے میں سکیٹرڈ کر کے رکھے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً بعد رکھے اور باقی بعد میں رکھ لے, نہیں, جب مرضی رکھے تو اس سے گویا ایسا ثواب ملے گا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے, کیونکہ پوری زندگی وہی عمل کرتا رہے. تو یہ آسانیاں دین کے اندر دی گئی ہیں. اس طرح کے معاملات کر کے اور ایسے طریقے کرنا, یہ لوگ معاشرتی مسئلہ, بایولوجیکل سے زیادہ معاشرتی مسئلہ ہے. باقی یہ چیز ظاہر ہے میڈیکلی اسٹیبلش ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے قرآن و سنت میں آپ کو ایز سچ ان کے احکامات نہیں ملیں گے جی, کیونکہ یہ 0.00001% بھی نہیں ہے انسانیت کا. زیادہ تر اڈاپٹیڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. باقی جو اس طرح کے ایشوز ہیں تو پھر وہ دیکھا جائے گا. ان میں بھی یعنی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, جو واقعی اوریجنل ہجڑے یا مخنث عربی میں کہتے ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں. جو اوریجنل والے ہوں گے نا وہ ان میں بھی پھر ڈویژن ہوتی ہے, کچھ مردوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, کچھ عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے پھر ان کے احکامات دیکھے جائیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا ٹرانسجینڈر یا ہجرا اپنی مرضی سے اپنا جینڈر اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جی. اچھا, اگر یہ اس سے اختیار کرنے سے وہ ٹرانسجینڈر تو ہے, لیکن وہ ڈکلریشن میں اپنے آپ کو مرد کے قریب کر لے یا عورت کے, تو وہ بے ایمانی کر رہا ہوگا. مرد کے قریب ہے تو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا, وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. باقی اگر اس سے مراد کو یہ لے رہا ہے کہ وہ اپنا جینڈر خود کرنے کے لیے, یعنی کوئی مرد اپنے آپ کو عورت بنا لیتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ یعنی اپنے آپ کو ڈسیبل کروا لیتا ہے سیکچولی, وہ تو حرام ہے. وہ تو قرآن کی روح سے واضح حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابہت کرے, ان عورتوں پہ لانا تو مردوں کی مشابہت کرے, وہ بھی اس میں آئیں گے. اور وہ جو قرآن کی آیت تو سب سے اوپر ہے, سورہ نساء آیت نمبر 119, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. البتہ یہاں پہ میں عرض کر دوں, بعض اوقات تخلیق کو بدلنا ہی فطرت ہے. جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں. مونچھیں کا پس کرنا, زیر ناف بال کاٹنا, بغلوں کے بال کاٹنا یا اکھیڑنا یا صاف کرنا, ناخن کاٹنا اور ختنہ کروانا. اور مسلم شریف میں 10 چیزیں آئی ہیں, اس میں داڑھی بڑھانا بھی آیا ہے, مسواک کرنا بھی آیا ہے, ناک صاف کرنا بھی آیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ساری چیزیں آئی ہیں. تو یہاں پہ ختنے میں آپ تخلیق بگاڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں بگاڑنا فطرت ہے جی. ٹھیک ہو. اچھا, اس میں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کانوں میں بالیاں ڈالنا عورت کے لیے, یہ بھی تو فطرت بگاڑ رہا ہے. نہیں, مرد تو نہیں ڈال سکتا, عورت کے لیے یہ خوبصورتی کی علامت ہے. قرآن میں بھی آیا نا عورت کے بارے میں کہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے, زینت. جی. اور بخاری مسلم میں آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنی بالیاں بھی کانوں کی اتار کے دیں. تو اس سے کانوں کی بالیاں, یہ امام حنیفہ نے نہیں ثابت کی ہیں, حدیث شریف میں ثابت ہے. کانوں کی بالیاں اسی وقت اتاری جاتی ہیں جب کانوں میں ڈلی ہوئی ہوں. تو یہ تخلیق بگاڑنا نہیں. اس طریقے سے ناک چھدوانا یہ تخلیق بگاڑنا نہیں ہے. تخلیق بگاڑنا وہ ہے جو آپ ایک ڈومیننٹ چینج کر دیں گے. وہ تو ایون اپنے بالوں میں کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع کیا ہے کہ کوئی بالوں کا حصہ ریموو کر کے آپ پٹی بنا لیں, دوسری چھوڑ دیں, ایسے فٹ بالروں نے کی ہوتی ہے, یہ بھی منع ہے. تو اس حوالے سے یہ چیز کلیئر ہوگی. ٹھیک ہوگی. تو گائز یہ ویڈیو تھا, اس میں کلیئرلی بولا ہوا ہے انجینئر محمد علی بردر صاحب نے کہ تخلیق نہیں بگاڑنے. تخلیق بولا یا تخلیق تھا جو بھی تھا, مطلب انگلش میں تو اس کا مطلب یہی رہے گا ہندی میں کہ جو شریر کی جو بناوٹ ہے اس کو نہ چھیڑیں, ہے نا. تو یہ سب چیزیں, لیکن اس پہ بھی بہت سارے لوگ کوشچن کریں گے کہ کانوں میں بالیاں کیوں پہنتے ہیں جبکہ وہ نیچرل نہیں ہے, لیکن وہ سندرتا کے لیے, اور وہ کافی ٹائم پہلے سے ہے, لکھی بھی جا چکی ہے بکس کے اندر, تو اس کو کر سکتے ہیں. باقی بہت ساری چیزیں جیسے بتایا میڈیکلی لوگ جینڈرز چینج کروا لیتے ہیں. اٹریکشنس کے بارے میں بتایا, الگ الگ لوگوں کا ایسے الگ الگ طریقے کا اٹریکشن رہتا ہے. بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں جیسا کہ انہوں نے بتایا, لیکن
अब कुछ टाइम से ये ज़्यादा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ ज़्यादा देखने के लिए भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग सोशली एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें निकल के ऊपर ही आती हैं, तो लोगों को ज़्यादा जागरूकता हो रही है। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोगों के क्या विचार हैं, आपको कैसा लगा वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और गाइज आप लोग चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज की रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।